बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दाकिस्तान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। आज हम फार्मर कम्युनिटी के लिए एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करने के लिए इंतखाब किया है कि जो बहुत बड़ा मसला गंभीर बन चुका है। किसान का दूध पानी से सस्ता। वाकई बात ठीक है। किसान 50 और 60 रुपये फ़ी लीटर दूध बेच रहा है दूधियों को, जबकि मिनरल वाटर कंपनियां वो पानी 1 लीटर का पानी 120 रुपये 100 रुपये के बराबर बेच रही हैं। ये सब क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, इसके क्या महरक़ात हैं? इस हवाले से इस अहम पहलू पर रोशनी डालने के लिए पाकिस्तान बफलो ब्रीडिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मियाँ समीउल्लाह साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इस हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज वो किसानों के इस मसले पर मुकम्मल हक़ रोशनी डालें, क्योंकि उनके ज़िंदगी में जो तमाम मामलात हैं वो फार्मर कम्युनिटी की भलाई के लिए कर रहे हैं, और ये इशू भी फार्मर कम्युनिटी के लिए है। जी अस्सलामु अलैकुम जी मियाँ साहब, क्या हाल आपका? अल्लाह का एहसान। सर, मुझे ये बताइए कि मेरे फार्मर को कि दूध सस्ता और पानी महंगा, ये इत्तेफाक है, बाय डिज़ाइन है, ये क्यों ऐसा हुआ है और इसके महरक़ात क्या हैं? ज़रा तफसील से ज़रा बताइएगा। चौधरी साहब, आपने जिस इशू को आज डिस्कस किया मेरे साथ, मैं समझता हूँ आज तक जो हमारी बदहाली है लाइफ स्टॉक सेक्टर की, उसकी बुनियादी वजह यही मसला है। आप देखें कि जिस तरह अल्लाह ने हमें बाकी मादनियात से, बाकी वसाइल से माला माल किया, उस तरह दुनिया के दूसरे नंबर पर बफलो रखने वाला मुल्क भी बनाया हमें। हम 4 करोड़ जानवर बफलो जो हैं, टोटल 8 करोड़ से भी ज़्यादा कैटल और बफलो, जिसमें स्पेशली बफलो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें माला माल कर दिया। अब वो जो हमारे पास असासा था उसका इस्तेमाल हमारे ज़िम्मे था। ठीक है। हमारी पिछली तमाम गवर्नमेंट्स ने इसको नज़रअंदाज किया, और जो मल्टीनेशनल कंपनियों का माफिया था, जिन्होंने अपने प्लांट पाकिस्तान में इंस्टॉल किए और उनके जो एनओसी थे वो उनकी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उनको जारी हुए कि हम फार्मर से दूध ख़रीदेंगे और फिर उसको पाकिस्तान की कम्युनिटी में सेल करेंगे, जो कि उन्होंने ऐसा ना किया। साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब नसार साहब की अदालत में ये मुकदमा बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान ने लड़ा, और उसके अंदर बाकी अदारों ने भी हमारे साथ ताउन किया, बिलखुसूस लाइफ स्टॉक पंजाब ने भी, और वो फिगर्स कोर्ट के सामने रखे गए कि ये कंपनियां जो दूध बेच रही हैं वो ख़रीदती कितना है और बेचती कितना है। सुना है वो कोई फिगर्स बड़ी होशरुबा हैं। वो आप अगर फिगर सुन लें तो मैं समझता हूँ कि आप शायद उस पर यकीन ही ना कर पाएँ। ऐसी वो फिगर्स हैं कि उनकी टोटल जो ख़रीद है वो उनकी फ़रोख्त का 15% भी नहीं। अब हमें देखना होगा कि हमारा जो जानवरों का सेटअप है वो किस बेस पे है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है बफलो की या डर्ट एनिमल्स की, वो 1 से 5 बड़े जानवर फ़ी किसान के पास हैं। ठीक है। और 90% पॉपुलेशन यही है। अच्छा, अब हमारे मुल्क में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे वो अपना जो दूध है, अपनी जो पैदावार है, जिससे उसके बच्चों की फ़ीसें अदा होनी हैं, जिससे उसके घर में दिया जलना है, जिससे उसने अद्वियात ख़रीदनी है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, यानी पूरा दारो मदार
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کا بڑا رول ہے ہمارے جی ڈی پی کے اندر، اور وہ جو 17% تقریباً جی ڈی پی کا حصہ زراعت کنٹریبیوٹ کرتی ہے پاکستانی معیشت میں، اس کا 60% لائف سٹاک دیتا ہے۔ اب آپ کے اسی جو ہمارا اصل سوال ہے اسی کی طرف جاتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ دودھ کی قیمت جو ہے وہ 40 روپے سے لے کے اور 45 روپے کے درمیان تک خریدتی ہیں فارمر سے فی کلو۔ واہ، اچھا۔ اور یہ جو ان کی قیمت ہے وہ ان کے دودھ کا جو معیار ہے وہ 60 فیٹ پر ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ٹوٹل سالڈز کے اگینسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں جو وہ سیل کرتی ہیں وہ 3.5 فیٹ کے اگینسٹ ہے۔ اچھا، مطلب لیتے زیادہ فیٹ میں اور مارکیٹ میں سیل فیٹ نکال کے کرتے ہیں۔ آدھا تقریباً اس دودھ کو انہوں نے خریدنا فارمر سے 40 روپے پہ 6 فیٹ پر، ٹھیک ہے، اور 3.5 فیٹ پر انہوں نے سیل کرنا ہے 140 روپے لیٹر پر، ٹھیک ہے، یعنی 280 روپے لیٹر کی ان کی سیل ہونی ہے، جو کہ 7 گنا زیادہ ہے ان کی خرید سے۔ حکومت نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی۔ ہمارے ڈی سی او صاحبان لاہور جو کہ پنجاب کا بڑا شہر ہے، اس میں بھی ڈی سی او ریٹ اناؤنس کر دیتی ہیں کہ فارمر کا جو دودھ کھلا بک رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہ بکے، 70 روپے کر دیا، کبھی 65 روپے کر دیا۔ بے شمار دفعہ ہم نے کہا کہ ڈی کیپ کریں، ڈی کیپ ہی مارکیٹنگ کا بنیادی اصول ہے کہ طلب اور رسد کی بنیاد پر اس کا ریٹ تعین کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب جو گورنمنٹ نے ادھر سے تو سکریو ٹائٹ کر دیا، ہم نے بے شمار دفعہ کہا ہے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کے اپنے گورنمنٹ فارمز ہیں، جو ان کی کاسٹ ہے پروفٹ نہ دیں فارمر کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی کاسٹ جب آپ دیں گے تو اس سے اس شعبے میں ترقی بھی آئے گی، اور وہ جو 44% سٹنٹ گروتھ، 44% جو سٹنٹ گروتھ بچے ہمارے اڈلٹڈ دودھ پی کر ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کریں گے آنے یہ والے۔ معذرت کے ساتھ جو یہ ٹرم آپ نے اسٹنٹ گروتھ، ذرا میرے کسان بھائیوں کو ذرا سمجھ آ جائے، اس کا ذرا وضاحت کریں۔ یہ اسٹنٹ گروتھ سٹنٹ گروتھ وہ بچے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت اپنا سائز اور ویٹ مینٹین نہیں کر پاتے۔ اوئی گاڈ، اس کا مطلب 44% بچے تو وہاں اب نارمل ہیں، اب نارمل ہیں، اور یہ پیدائشی اب نارمل ہیں، پیدائشی جو ہیں اب نارمل ہیں، اور یہ یو این اے کی رپورٹ کہہ رہی یو این اے کی رپورٹ۔ ہے اس ملک کے لیے جو دنیا کا دوسرا بڑا جانور رکھنے والا ملک ہے بفلو کا۔ اچھا، اب وہ جو دودھ خریدتے ہیں، پہلے تو وہ سارا فارمر دودھ خریدتے ہی نہیں ہیں، 15% سے بھی کم، میں نے جیسے عرض کیا، جو خریدتے ہیں وہ تقریباً 40-45 روپے میں خریدتے ہیں۔ اب فارمر کیا کرتا ہے کہ جو شہروں کے قریب ہے وہ لوکل دودھی یا مڈل مین کے تھرو وہ دودھ دیتا ہے، اور وہ دودھ کنزیومر تک پہنچ جاتا ہے۔ مجھے خوشی تھی فوڈ اتھارٹی کے بے شمار اقدامات کی جو انہوں نے فوڈ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اٹھائے، لیکن ابھی جو پیسچرائزنگ ایکٹ 2022 منظور کیا اور اس کا عمل درآمد 2022 میں شروع ہونا ہے، پچھلی حکومت نون لیگ نے اسے منظور کیا پنجاب میں، وہ اس مسئلے کی غمگیری کو اور بڑھا دے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ 1 سے 5 رکھنے والا جو فارمر ہے اس سے مارکیٹ کو کنیکٹ کرنے کا، منڈیوں کی رسائی کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے ہمارے پاس ابھی تک۔ وہ دودھی کے تھرو آتا ہے، اور کھلے دودھ پر آپ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ در حقیقت آپ ان مافیاز کو جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام سے یہاں کا سرمایہ باہر لے جاتے ہیں، ان کو آپ پرموٹ کرنے کا دوسرا ایک راستہ دے رہے ہیں۔ بائی ڈیزائن ہے پھر، بائی ڈیزائن۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی قتل فارمر کا ہو رہا ہے وہ بائی ڈیزائن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اڈلٹریشن کا سلوشن ہو
پاکستانیوں کو ان کی بنیادی ضرورت، بنیادی خوراک جس کے بغیر کوئی گھر مکمل ہی نہیں، وہ ان کے دروازے تک پہنچ سکے، تو ہمیں ایک ایسا میکنزم لانا ہوگا کہ جو پیدا کرنے والے جانور سے لے کر پینے والے انسان تک ایک رابطہ، کنیکٹیوٹی ہو جائے۔ اچھا، میں نے آپ کی باتوں سے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نرغے میں ہے، بالکل، اور وہ ان کا ٹارگٹ فارمر کو نچوڑنا ہے۔ اچھا، اب مجھے جو عدالتی رپورٹ آپ نے ثاقب نثار صاحب کا کہا، بیچ کیس چل آپ بھی اس کو لڑتے کرتے رہے ہیں، کہ اس کو فالو کیا آپ نے مکمل طور پر، ذرا اس حوالے سے بھی ذرا تفصیلی روشنی ڈالیے۔ سنا ہے کہ جو جتنی 20 بڑی کمپنیاں ملٹی نیشنل جو ڈبے کا دودھ دیتے ہیں، ان میں یوریا اور دوسری چیزیں مطلب ملاوٹ ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم خالص دودھ بیچ رہے ہیں، ڈبے کا دودھ ہے جناب خالص ہے، اس میں کوئی کسی قسم مکس نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ 2010 کے اندر جرمن لیب کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے، 74 پیجز پر مشتمل وہ رپورٹ ہے، جس میں ہماری گورنمنٹ اتھارٹیز نے پاکستان کی بڑی 20 کمپنیوں کے بند ڈبہ پیک جو دودھ ہے، دودھ تو ان کو کہنا ہی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے، وہ بھیجے جرمن لیب میں، اور انالیسز رپورٹ آئی تو ان 20 کی 20 میں ایک کمپنی ایسی نہیں بچی جس کے اندر یوریا اور فارمالین، مردوں کو حنود کرنے والی جو فارمالین ہے، وہ نہ پائی جاتی ہو۔ آپ اندازہ کریں، اتنا بڑا المیہ! یہ وہ چیز ہے کہ ہم کوئی ترقیاتی، یہ جو مسائل ہمارے چل رہے ہیں نا، ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں، اگر یہ سارے معاملات کسی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ بھی ہو جائیں تو وہ بھی سٹیبل نہ ہو سکے۔ وہ آپ معصوم بچے جو فیڈر کے اندر، جس کی ماں، جس کا باپ، جس کے والدین اس کو یہ گمان کر کے دودھ پلا رہے ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی اپنے بچے کی نشو و نما کے لیے لگا رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں، اور یہ دودھ، یہ ملاوٹ والا دودھ، یا یہ دودھ کے نام پر بکنے والے ٹی وائٹنرز، یہ سب کیمیکلز ہیں، ان کا دودھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ سٹینڈرڈائزیشن جو اس پر 3.5 کی ہوئی ہے فیٹ کی، یہ کیا ہے؟ کیا ہم دنیا کے اندر قدرت کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈ کو ریویو کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا نے گریڈنگ آف ملک کیا ہے، جیسے دودھ کا معیار ویسا دودھ کی پرائس۔ مجھے بتائیں کہ 3.5 فیٹ والا کون سا جانور آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ یہ کس جانور کا دودھ آپ لوگوں کو پلانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جانور 3.5 فیٹ کا دودھ نہیں دیتا۔ ہماری جو انڈیجس یا ہماری مقامی گائے ہے، وہ بھی 5 فیٹ سے زیادہ کا دودھ دیتی ہے۔ ہماری جو بفلو ہے وہ 6 سے لے کے 11 پوائنٹ تک فیٹ کا دودھ دیتی ہے، جو کہ کچن کا مکمل سلوشن ہے۔ یہ جو مافیات، میں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، یہ کھلے دودھ میں جو 2 لیٹر کے ساتھ 1 لیٹر فری کے بینرز لگا کے کیمیکل بیچ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو اگر سنسیئر ہے اس پہ قابو کرنا، اس پہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو خالص دودھ ملے، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ضرورت بھی دودھ ہے۔ ایک مرگ پر بستر پڑا ہوا ہے مریض، وہ اس بستر کے بھی دودھ ہی پروڈکٹ ہی اس کو ریکمینڈ کی جائیں گی کہ یار اس کو آپ چائے پلا دیں، اس کو دلیا دودھ کے ساتھ کھلا دیں۔ یعنی ایسی ضرورت جو قبر تک آپ کے ساتھ جائے گی پیدائش کے ساتھ، اس پہ آپ سوچیں گے نہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں، جو فگرز آپ نے، جن پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا ہے، آج ہسپتالوں میں جو پیدائشی بچے ہیں اور چھوٹی عمر کے ہیں، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کے گردے فیل ہیں، کسی کا دل کے معاملات بڑھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو بڑی عرصے بعد آتی ہیں۔ پیدائشی طور پر آپ نے بتایا 44% بچے تو ویسے ہی جن سے ہیں قبل اور کم وزن میں پیدا ہوتے ہیں، تو یہ قوم، ہم کون سی قوم کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ایسے میں آپ گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو درخواست گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے 100 ڈیز کے اندر جس طرح
کٹا پاس اسکیم اور باقی لائف سٹاک کے ایشوز کو یاد رکھا. اس کے بعد انہوں نے کٹا پاس میں گوشت کی پیداوار کے لیے ایک اسکیم بھی اناؤنس کی جو کہ سابقہ حکومتوں کا تسلسل ہی ہے. میں ان کی توجہ دلواؤں گا اس ایشو پر کہ اڈلٹریشن کا کاز کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ خشک دودھ ہے, وہ وے پاؤڈر ہے. جب تک آپ اس پر پابندی نہیں لگائیں گے, کسان کے دودھ کو جو اصل دودھ ہے, جو A2 ٹائپ آف ملک ہے, اس کو مارکیٹ تک نہیں لائیں گے, آپ 7 لاکھ فی کس ہیلتھ کارڈ بنا لیں یا بہت سے اور ہاسپٹلز بنا لیں تو ہم ان بیماریوں سے بچ نہیں پائیں گے. وہ آپ کے جو اقدامات ہیں وہ موجودہ حالات میں بہت اچھے ہیں, لیکن آپ بنیاد کی طرف دیکھیں. ہمیں یہ جو خشک دودھ ہے اور یہ جو وے پاؤڈر ہے اور شارٹ ایکسپائری ملک ہے اور وہ دودھ جو پولٹری فیڈ کے اندر پروٹین سورس کے لیے پاکستان میں منگوایا جاتا ہے اور لوگوں کو پلا کے ان کے جگرز, ان کی کڈنیز اور کینسر جیسی مہلک بیماریاں لاتے ہیں, حکومت کو اس پر توجہ دینا ہوگی اور اس پر ڈیوٹی کو جو خشک دودھ ہے اس لیول تک لانا ہوگا کہ ہماری جو مقامی دودھ کی پیداوار کی قیمت ہے اس سے اس کا تقابلہ کیا جا سکے, اس سے موازنہ کیا جا سکے تاکہ لوکل فارمر کی سروائیول ہو. دوسری اس کے ساتھ ہی میں گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا, میں پچھلے ماہ مجھے اتفاق ہوا ٹرکی میں جانے کا انٹرنیشنل بفلو فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر, تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ دنیا کی ہم سے کہیں کمزور بریڈز مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی بیٹھی ہیں اور وہ سیلز کر رہے ہیں, اور ہم ڈیزیز فری کنٹری نہ ہونے کی وجہ سے اس کرب میں, اس دلدل میں مزید دھنستے جا رہے ہیں کہ ہماری جو بفلو پاپولیشن ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے. 2018 کا سینسس بتاتا ہے کہ پاکستان میں جانوروں کی تعداد کم ہو رہی ہے, ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے سورسز کم ہو رہے ہیں. یہ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا سارا, لیکن میرے عام ناظرین کے لیے جو فارمر نہیں ہیں, عام شہری ہیں, سول سوسائٹی کو ایک اویئرنیس کے حوالے سے ایک میسج دیجیے کہ جو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم خشک دودھ پیتے ہیں, ملاوٹ سے پاک ہے, اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے, عدالت نے فیصلہ کیا کہ دودھ کے ڈبے کے اوپر لکھا جائے کہ یہ دودھ نہیں ہے, اس کے باوجود اس ٹرینڈ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا اور ساری قوم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نرغے میں آ چکی ہے کہ نسل جنسی ہے وہ مفلوج ہو رہی ہے. اس حوالے سے کوئی اسپیشل میسج دیجیے. ڈاکٹر صاحب, جو میڈیا نے کردار ادا کیا, میں میڈیا کا مشکور ہوں. میڈیا نے اس کو پورے طریقے سے ہائی لائٹ کیا اس کیس کو, اور یہ دودھ نہیں ہے, ٹی وائٹنر کے اگینسٹ کی بات ہے, اور اس سے ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی 60% سیل نیچے آئی ہیں اور ہمارے لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے. میں صرف اپنے پاکستانیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں بھیجتے ہیں, صبح اس کے لیے سفر کرتے ہیں, کچھ لوگ خود ان کو اپنے اسکولوں میں چھوڑ کے آتے ہیں, کچھ انہیں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھے ہیں, وہ اپنی جو ان کی انکم ہے اس کا بہت سا روپے اپنے بچوں کے مستقبل پر خرچ کرتے ہیں. جو ایفرٹ وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں, اس اینگل سے ان کو خوراک کے لیے بھی وہی سفر کرنا چاہیے جو دودھ کے اصل سورس ہیں, جہاں دودھ پیدا ہوتا ہے. ہمارے مارکیٹ میں ابھی تک کوئی ایسے برانڈ نہیں آئے جو اصل دودھ کو بیچنا چاہ رہے ہوں یا فریش ملک لانا چاہ رہے ہوں. تو لاہور جیسی آبادیاں, اسلام آباد, پنڈی, بڑے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ آبادیاں, بکٹس موجود ہیں. کوشش کریں جنہوں نے دودھ پینا ہے وہ دودھ والوں کے پاس جائیں, فارمر سے دودھ لیں اپنے سامنے, اپنے برتنوں میں. آپ دیکھیں 3 گھنٹے کی شیلف لائف ہے دودھ کی, اس کی جو شیلف لائف ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو میکنزم یوز کیے گئے ہیں وہ بھی بڑے انتہائی درد والی باتیں ہیں. میں آپ سے بات کروں کہ یہ مارکیٹ میں دودھ اویلیبل ہیں, ان کے اندر یوریا کے علاوہ ان کے اندر ہیئر ریموول پاؤڈر, ان کے اندر اور بہت سے کیمیکلز ہیں جن کو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے پینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلوشن یہی ہے
کہ رابطہ بنے ان دونوں کے درمیان. جو جانور ہے جو اس کی فیٹ ہے گورنمنٹ کو چاہیے جو جانور کی ایکچوئل فیٹ ہے اسی سٹینڈرڈ کو ملک میں رائج کرے. یہ جو آرٹیفیشل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ختم کرے اور گریڈنگ آف ملک کریں. جیسے دنیا کے اندر 0 فیٹ کا علیحدہ ریٹ ہے, 3.5 فیٹ کا علیحدہ ریٹ ہے, فل کریم کا علیحدہ ریٹ ہے, اور جو دودھ کی پروڈکٹس ہیں ان کو دنیا کے اندر بیچنے کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم پیدا کرے جس سے دودھ کی پرائزز بھی کم ہوں گی, سٹیبل رہیں گی, فارمر بھی خوشحال ہو جائے گا. ناظرین, آج ہمارا موضوع تھا کہ دودھ سستا پانی مہنگا, اور اس کے ساتھ میاں سمیع اللہ صاحب نے ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کر دیا کہ جو رونگٹے کھڑے کرنے والے تھے. 44% بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں, اور جو بچے رہے ہیں اور ہم یہ گمان رکھ رہے ہیں کہ ہماری نسل جوان ہو رہی ہے اور بڑی صحت مند ہوگی, نہیں, وہ کھوکھلی ہے. خدا را گورنمنٹ نے تو جو اقدامات کرنے ہیں, یہ اویئرنیس بھی ہم نے کمپین چلانی ہے, گورنمنٹ پہ بھی پریشر ڈالنا ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نرگے سے نکلے. انہوں نے یہ مافیاز ہیں بین الاقوامی سطح پر, اور انہوں نے واقعتاً ملکوں کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا ہے. آکاش بیل ہیں, یہ تو گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہیں, لیکن آپ کا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈبہ بیگ دودھ نہیں پلائیں. اور ان لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہے جو رب کو بھول چکے ہیں, اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں, جو دودھ میں بے انتہا ملاوٹیں کرتے ہیں. فارمر زندہ ہے, ملک کی معیشت کی بنیاد لائف سٹاک ہے. گاؤں میں دیہاتوں میں 44 سے 45% خط غربت سے نیچے لوگ رہنے والے ہیں, لیکن ان کو اگر بچایا ہوا ہے تو اس لائف سٹاک نے بچایا ہوا ہے. تو اس بات سے, اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے, اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے ندائے کسان ٹی وی کو. اور جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.